बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमान और इन एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले तो तमाम मुसलमानों को जुमे का दिन बहुत बहुत मुबारक हो और जुमे के दिन जितना हो सकता है कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करें, क्योंकि हमारी तमाम परेशानी और मुश्किलों का हल भी इसी में है। सदका खैरात भी करते रहा करें और हमेशा मैं एक बात करती हूँ कि अपने ईमान को अपने तवक्कुल को स्ट्रॉन्ग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जितना हम अल्लाह के करीब होंगे उतने हमारे, जिस तरह आजकल हम देखते हैं जहनी मसाइल हैं, डिप्रेशन है, एंजाइटी है और दीगर हमारे जो मसाइल हैं, उसमें यह है कि हमारे लिए थोड़ी आसानियाँ हो जाएंगी। जब आप अल्लाह के करीब होते हैं ना तो अल्लाह ताला भी जो है वो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हल करने में आपकी मदद करता है। और हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी बेशुमार नेमतों और रहमतों से नवाजा हुआ है। बात वहीं आ जाती है जब हम नाशुक्री करते हैं तो हमारे बहुत सारे मसाइल जो हैं वो वहीं से पैदा होते हैं। तो हमेशा जो अपनी ज़ुबान को है वो आदी बनाएं कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं जिस हाल में भी रहें। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अल्लाह ताला आपको किस तरह नवाजता है। तो इसी के साथ अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़फ़र इकबाल, हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑपरेशन महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल पंजाब लाहौर से हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम कहते हैं अपने शो में आप। आज हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे इस टाइम जिस तरह हमारा माहौल जो है वो बहुत ज़्यादा आलूदा हो रहा है। और अगर हम बात करें जनूबी पंजाब की, मुल्तान की स्पेशली, तो आपको पता है कि क्या हालात है। हमेशा हम बात करते हैं कि स्मोक के हवाले से कितनी बीमारियां फैल रही थी। आज थोड़ा सा मौसम जो है वो कदरे बेहतर है क्योंकि बारिश की वजह से थोड़ा सा मौसम जो है वो चेंज हुआ है। और इसके साथ आपको पता है कि अब थोड़ी सी नवंबर के अब स्टार्ट है तो हम विंटर्स भी कह रहे होते हैं कि जिस नवंबर का महीना है इसमें तो विंटर्स आ जाने चाहिए, लेकिन अभी भी देखें गर्मी है कि वो इसी वजह से है कि हमारा माहौल जो है वो इस टाइम बहुत ज़्यादा आलूदा हुआ है और क्लाइमेट चेंज की वजह से हमें ये तमाम प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करनी पड़ रही है। सर से जानेंगे, सर स्मोक के हवाले से जो है जाहिर सी बात है एक तो इसके हम असरात अभी भी देख रहे हैं, कितनी बीमारियां फैल रही हैं सांस लेने के हवाले से भी। और साथ सबसे पहले तो ये बताएं स्मोक बनता कैसे है? ऐसे कि स्मोक जो है ना एक अमेज़ा है फोग का और स्मोक का, धुएं का। जब ये हमारा मौसम सरमा आता है तो इसमें टेम्परेचर इन्वर्शन हो जाती है, टेम्परेचर डाउन हो जाता है। तो जो हमारा धुआं है गर्मियों में तो ये डिस्पर्शन होती रहती है, इसकी गर्मियों में गैसें फैलती हैं गर्मी की वजह से, लेकिन टेम्परेचर की इन्वर्शन की वजह से ये धुआं जो निकलता है जहाँ से भी, जैसे गाड़ियों का धुआं है, हमारी फैक्ट्रियों की चिमनी से निकलने वाला धुआं है, भट्ठों से निकलने वाला धुआं है, तो ये टेम्परेचर इन्वर्शन की वजह से ये वहीं पर स्टैग्नेट हो जाता है। और जब टेम्परेचर डाउन होता है, फोग पड़ती है, तो ये अमेज़ा सा बन जाता है और वहीं पे ये स्टैग्नेट होकर हेल्ड हो जाता है वहाँ पे। तो इस वजह से हमारा जो ज़मीन के साथ साथ लेयर है ये एक ब्लैंकेट की तरह बन जाती है और विंड स्पीड रिड्यूस हो जाती है और ये एयर पोल्यूटेड फार्म का एक क्लस्टर सा बन जाता है, ब्लैंकेट बन जाता है जिसको हम स्मोक कहते हैं। तो और इसकी वजह से हमारा जो फिर सेहत के मसाइल हैं, ब्रीदिंग है, आइज इरिटेशन है, तो ये हमारे लिए सेहत के मसाइल पैदा करता है। अच्छा सर, जाहिर सी बात है अभी इसके हवाले से हुकूमत क्या इकदाम कर रही है? हमने देखा कि स्कूल की बच्चों की छुट्टियां भी इसी वजह से कर दी गई कि स्मोक की वजह से जो है बच्चे भी बहुत ज़्यादा उनकी सेहत मुतासिर हो रही थी। ऐसे कि हुकूमत के इकदाम जो हैं वो काफ़ी हद तक हमने पूरा साल इसके ऊपर काम किया है। जो हमारी इंडस्ट्री थी इसके ऊपर हमने इमिशन कंट्रोल सिस्टम लगवाए ताकि धुआं जो है फिजा में खारिज ना हो। इसी तरह जो गाड़ियों की थी तो गाड़ियों के खिलाफ भी हमने कंपेन चलाई, जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ी हैं कि वो मुसलसल अपनी बर वक्त मुरम्मत करवाएं, ट्यूनिंग करवाएं, इंजन को अच्छी हालत में रखें। इसके साथ फिर जैसे ये मौसम आता है तो इसमें स्टबल बर्निंग शुरू हो जाती है। जैसे धान की काश्त कटाई होती है तो कटाई के बाद उसको जिम्मेदार जो हैं वो गंदम लगाने के लिए वक्त कम होता है तो वो आग लगाते हैं। तो उसके ऊपर भी तमाम इंतज़ामिया पंजाब की, डिप्टी कमिश्नर्स, चीफ सेक्रेटरी साहब और हुकूमत पंजाब पूरी ने इसके ऊपर कोशिश की है कि इनको मुतबादिल टेक्नोलॉजी दी जाए और इनको फसलों को न जलने दिया जाए। तो जो मेजर कंट्रीब्यूशन इस मौसम में ऐड होती है वो है स्टबल बर्निंग। जो हमारे अपने पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर ये स्टबल बर्निंग होती है तो वो भी इसमें ऐड होना शुरू हो जाती है। फिर एक और हमारे लिए प्रॉब्लम है क्रॉस बॉर्डरिंग का, कि हमारा जो मशरकी बॉर्डर है इसके साथ तकरीबन 60,000 एकड़ के ऊपर धान लगी हुई है। तो जब वो जलाते हैं तो उसकी वजह से आग लगती है और फिर जब विंड डायरेक्शन
پاکستان کی طرف آ جاتی ہے، لاہور کی طرف آ جاتی ہے اور پنجاب کی طرف، تو پھر وہ سارا دھواں جو ہے وینڈ ڈائریکشن کی وجہ سے ادھر پنجاب میں داخل ہو جاتا ہے اور ہمارا ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ کافی حد تک گر جاتا ہے. تو یہ پرابلم ہے، ہائی ہو جاتا ہے، یعنی مطلب ڈیٹیریوریٹ ہو جاتا ہے اور وہ ان ہیلدی کنڈیشن کریٹ ہو جاتی ہے. تو جب ونڈ ڈائریکشن ہماری پاکستان سے انڈیا کی طرف ہوتی ہے تو اس وقت ان کا دھواں وہیں اپنے ہی ملک میں رہتا ہے اور اس وجہ سے ہمارا ایئر جو ہے وہ کلین ہو جاتی ہے اور ہمارا ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے. تو جب بارش ہوتی ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑا فینامینہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم کے اوپر ایک نعمت ہے کہ جب بارش ہو جاتی ہے اس موسم میں تو پھر ہمارا ایئر کوالٹی انڈیکس بہت بہتر ہو جاتا ہے. جیسے اب رات کو بارش لاہور میں بھی ہوئی ہے تو اب ایئر کوالٹی انڈیکس ہمارا 60 کے اوپر آ گیا. اور ملتان کا میں نے دیکھا ہے، تو میں ساری رات بھی ہم آپریشنز میں رہے تھے اور 3 دن سے میں ادھر ہوں. وزیر ماحولیات جناب بلال افضل صاحب کی ہدایت پر مجھے سیکٹری تحفظ ماحول نے ادھر بھیجا ایک ہفتے کے لیے کہ آپ ادھر جو ساؤتھ پنجاب میں ہیں یہاں پہ اینٹی سموگ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں تو ان کی آپ نگرانی کریں. تو اس میں بھی ہمارا کافی رول رہا ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے رات کو بارش کی ہے تو یہاں کا موسم بالکل کلین ہو گیا اور میرا خیال ہے کہ یہاں پہ بھی ہیلدی کنڈیشنز کریٹ ہوئے ہیں اور ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے نا 100 سے کم آ گیا. اچھا، میں بھی صبح اٹھی نا تو میں نے کہا آج تو موسم بڑا جو ہے نا صاف ہوا ہوا ہے، بالکل کلین ہے، ماحول جو ہے وہ بہتر ہو گیا، کافی بہتر ہو گیا ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کس کس نعمت کو جھٹلائیں گے. میں بھی یہی بات کی تھی، ہم ناشکرے ہوتے جا رہے ہیں بہت ساری چیزوں میں، تو جب ہم شکر ادا کرنا شروع کر دیں گے نا تو بہت سارے پرابلم. اللہ تعالیٰ نے ہماری دعائیں قبول کی ہیں، پوری قوم کی دعائیں قبول کی ہیں کہ جو ان ہیلدی کنڈیشن پیدا ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو صاف کر دیا اور ماشاءاللہ اب جو یہ کنڈیشن آگے ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ ریڈیوس ہو گئی ہے اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بھی بارشوں کا سلسلہ جاری رہا تو یہ بہت مثبت پیش رفت ہوگی ہمارے ماحول کو صاف کرنے میں. صحیح. اچھا سر، اسموک کیا ایک تو انسانی صحت پر تو جو اثرات ہو ہی رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں کہ ہمارا یہ ایگریکلچر کے حوالے سے بڑا رچ ہے، یہاں پر فصلوں کو بھی اسی طریقے سے نقصان پہنچتا ہے جس طرح انسانی صحت پر پہنچتا ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ جو ہمارے پودے ہیں یہ کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کرتے ہیں اور آکسیجن خارج کرتے ہیں. تو جب یہ پولوٹیڈ ایئر ہوتی ہے تو ان کی بریدنگ بھی کم ہو جاتی ہے. صحیح. تو وہ بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں. تو یہ ساتھ ساتھ ہر چیز اس سے ہمارے جو چرند ہیں، پرند ہیں اور یہ ہمارے نباتات ہے، فلورا اینڈ فانا، سارے اس سے متاثر ہوتے ہیں. اور اس سے متاثر جب ہوتے ہیں تو ہماری پروڈکشن جو ہے، ہماری فصلوں کی پروڈکشن وہ بھی متاثر ہوتی ہے. جیسے اس سیزن میں ہم گندم فوری طور پہ کاشت کرنا ہوتی ہے نومبر میں اور کٹائی کرتے ہیں ہم دھان کی فصل کی. تو جیسے وہ دھان کی فصل کی کٹائی ہوتی ہے تو فوری طور پہ اس کو نومبر میں ہی گندم کو کاشت کرنا ضروری ہے. اگر اس میں وقفہ آ جائے تو پھر ہماری پروڈکشن کم ہو سکتی ہے. تو یہ بھی اس طرح ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹ طریقے سے اسموگ جو ہے وہ ہماری گندم کی کاشت کو بھی متاثر کرتا ہے اور آگے پروڈکشن کو بھی متاثر کر سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ہی جی ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے روہی کے اینکر پرسن ہیں بلال خان نیازی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ بلال؟ ٹھیک ٹھاک؟ آپ سنائیں کیسے؟ الحمدللہ. ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں. بہت شکریہ آپ کا. اچھا، بلال سے بھی ہم آج بات کریں گے کیونکہ فیلڈ میں ہوتے ہیں تو ان کی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے جانیں گے، بیٹ سے ریلیٹڈ بات ہوگی، ساتھ ساتھ اسموک پہ بھی بات کریں گے ان سے کہ جس طرح لوگ جو ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں، لوگوں کی کیا کنڈیشن ہے، انسانی صحت پر جو اس کے برے اثرات پڑ رہے ہیں. کیا کہیں گے بلال؟ آج تو شکر ہے رات کو جو ہوا چلی ہے ہلکی سی بارش ہوئی تو اس کے بعد جو اسموگ ہے آج صبح موسم ہمیں کافی زیادہ بہتر نظر آیا اور میں خود جب گھر سے نکلا تو مجھے فضا اتنی صاف نظر آ رہی تھی. میں خود شکر ادا کر رہا تھا کہ کتنی بڑی نعمت ہے اور چند دنوں میں کس حد تک ہم لوگ پریشان تھے. اچھا بالکل. آپ میں تو گاڑی کے شیشے بھی آپ مطلب تھوڑا سا ڈاؤن کریں تو آپ کو لگے اچھا یار کچھ فریش ایئر آپ لے رہے ہیں. کہاں فریش ایئر؟ وہ تو الٹا اور آپ کو سانس لینے میں مسئلہ ہوتا تھا. ٹریول کرنے کے علاوہ اگر آپ صرف پیدل واک بھی کریں تو پیدل واک بھی ممکن نہیں تھی کیونکہ جس طرح سے اسموگ کی کنڈیشن میں اضافہ ہوا اور اس سے نہ صرف جو بچے تھے وہ متاثر ہوتے. گورنمنٹ اسکولز بند کرنے کا اعلان کیا لاہور اور دیگر اضلاع میں اور 4 روز تک کہا گیا کہ اسکول بند رہیں گے کیونکہ اسموگ کی کنڈیشن اس حد تک زیادہ ہو گئی تھی کہ اس سے بیماریوں میں اضافہ ہو رہا تھا. صرف ملتان کے ہاسپٹل کی بات کر لیں تو کل جب میں نشتر ہاسپٹل گیا تو جو ان کا مختلف وارڈز ہیں وہاں پر مریضوں کی کافی بڑی تعداد تھی اور ڈاکٹرز کا بھی یہ کہنا ہے کہ جو دمے کے پیشنٹ ہیں اسپیشلی سانس کا پرابلم ہے ان کے لیے زیادہ خطرناک ہے کیونکہ ایک تو وہ پہلے ہی ان کو کافی زیادہ پرابلم کا سامنا ہے، اوپر سے جو ماحول ہے جو فضا ہے وہ اتنی آلودہ ہو چکی ہے
کہ وہ اس فضا میں ان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ سانس لے سکیں آسانی سے. تو یہ کافی زیادہ مشکل تھی لوگوں کے لیے، اسپیشلی بزرگوں کے لیے. اور میں نے وارڈ میں مریضوں کی کافی بری حالت دیکھی. وہاں پر لوگ کافی زیادہ کوئی کھانس کسی کا برا حال تھا، بچوں کا، اور اوپر سے صرف ایک گلے کا پرابلم نہیں آتا، جس کو آنکھوں کے پرابلم ہے ان کے لیے بھی یہ زیادہ نقصان دہ ہے، اور ان کی آنکھوں میں آنسو کا سلسلہ بہنا، یہ سارا کچھ جاری تھا. تو میں نے ڈاکٹر یہی کہہ رہے تھے کہ اگر یہ سلسلہ رہتا ہے جس طرح ہم 3-4 دن سے مسلسل دیکھ رہے تھے، اگر یہ مزید رہتا ہے تو ہمیں تمام تر اپنے کاروبار کو بھی شاید بند کرنا پڑے، تب جا کر یہ مریضوں کی تعداد کم ہو سکتی ہے جس ریشو میں اضافہ ہو رہا ہے. اور ہم نے حکومت پنجاب کو بھی دیکھا کہ وہ بھی اس طرح کے اعلانات کر رہی تھی کہ اگر کوئی دن کے لیے کاروبار وغیرہ بند کرنا تو کر دیں، کیونکہ مریضوں کی تعداد میں لوگ زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. لیکن آج خوش قسمتی ہم کہہ سکتے ہیں ہم سب کی ہے کہ آج ہمیں موسم بہتر دکھائی دیا ہے. لیکن پھر وہی بات کہ آج تو ہمیں موسم فضا کچھ بہتر دکھائی دے رہی ہے، لیکن اگلے 4 دن کے بعد اگر مزید بارشیں نہیں ہوتی، ہفتے بعد 2 ہفتے بعد، تو کیا یہ کنڈیشن ہمیں دوبارہ دیکھنے کو ملے گی؟ تو یہ صورتحال ہے. اور شاید یہ وہی وجہ ہے کہ جب بار بار ہمیں بتایا جاتا تھا کہ ہمارا ماحول خراب ہوتا جا رہا ہے، ہمارا جو فضا ہے وہ آلود ہوتی جا رہی ہے. اور روزانہ جب ہم صبح مارننگ شو میں آپ لوگ مارننگ وہ ویدر کا جو ویپر ہوتا ہے اس میں ملتان کا کوالٹی انڈیکس جو ایئر کا ہوتا ہے وہ دوسرے یا پہلے نمبر پہ یا چوتھے نمبر پہ ہوتا ہے. ٹاپ 5 شہروں میں ملتان جو آلودہ ترین شہر ہیں ان میں ملتان شامل ہوتا ہے. اور اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں سے پراپر طریقے سے کام شاید ہوا بھی ہے لیکن نہیں بھی ہوا. ہمارے اداروں کی جتنی کیپیسٹی ہے اس مطابق تو انہوں نے کوشش کی، کیونکہ ہمارے ہاں اگر محکمہ ماحولیات کو دیکھیں اس کے پاس وسائل کیا ہے، 1-2 گاڑیاں ہوتی ہیں، وہ سارا دن شہر میں گھوم رہی ہوتی ہیں، چند انسپیکٹر ہیں پورے شہر کو دیکھنے کے لیے. تو وہ اس طریقے سے ہم نے ان چیزوں کو سیریس نہیں لیا. یہ تو اب 2-3 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سموگ ایک مسئلہ بنتا جا رہا ہے، ورنہ اس سے پہلے تو اس کو ہمارے پاکستانی مسئلوں میں اس کو ایک مسئلہ سمجھے نہیں جاتا تھا. اچھا، اس کو تو پہلے تو اسموک تو ابھی سٹارٹ ہوا تھا نا، پیچھے سے کہتے دھند پڑ رہی ہے، تو اس لیے محکمہ ماحولیات کی اس طرح سے کیپیسٹی بلڈنگ کی نہیں گئی، اس کو اس حد تک اختیارات شاید نہیں دیے گئے، یا اس کو اس طریقے سے جو گراؤنڈ ہے اس پر اتنا متحرک ہی نہیں کیا گیا. ہمارے یہاں ایک بدقسمتی ہے کہ ایک آفس سب سے زیادہ متحرک ہوتا ہے، باقی اس کے کور ڈپارٹمنٹس مل جاتے ہیں. جس طرح اگر ڈپٹی کمشنر آفس ہے تو اس نے ہی سارے کام ذمہ لیے ہوتے ہیں، کہ ڈپٹی کمشنر ہے اس کا کام ہے کہ یہ پرائس کنٹرول کو بھی دیکھ رہا ہے، بٹھوں کو بھی وہ دیکھ رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ گلی محلوں کو بھی دیکھ رہا ہے، سبزی منڈی کو بھی دیکھ رہا ہے. لیکن جو ڈپارٹمنٹ اس کے لیے مختص کیے گئے ہیں ان کو اس میں زیادہ فعال کردار ادا کرنا چاہیے. اگر آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ محکمہ ماحولیات پر سوالات بھی اٹھتے ہیں کیونکہ ہمارا انڈسٹریل اسٹیٹ بھی ہے، وہاں پر چمنیاں دھواں وغیرہ سارا ہوتا ہے، تو اس کا چیک اینڈ بیلنس کس حد تک کر سکتے ہیں. لیکن ساتھ یہ بھی لگایا بھی تو دیکھیں نا، اب شہروں میں تو ہماری جو ہے وہ انڈسٹری کچھ کافی حد تک شہر سے باہر منتقل کی گئی ہیں، لیکن ابھی بھی شہر کے اندر کچھ حد تک کارخانے موجود ہیں. لیکن سوال وہی اٹھتا ہے کہ جس محکمے پہ میں سوال اٹھا رہا ہوں اس محکمے کی حالت میں دیکھ لوں کہ اس کے بعد وسائل کتنے ہیں. سر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ ایسے ہے کہ ریسورسز کے حوالے سے تو بلال خان نے صحیح کہا ہے کہ محکمہ تحفظ ماحول جو ہے نا وہ انڈر ریسورسز ہے. اس میں ہمارا دفتر جو تھا ڈسٹرکٹ لیول پہ تھا، 4 انسپیکٹرز ہیں اور 1 آفیسر ہمارا ہوتا ہے یہاں پہ. میں نے بھی یہاں پہ سرو کیا ہے، تو ابھی میری پروموشن ہوئی ہے تو میں لاہور چلا گیا. تو یہ صورتحال تو ہے، لیکن اب جو صورتحال تبدیل بھی ہو رہی ہے. اب ورلڈ بینک کے حوالے سے یہاں پہ ڈومینل آفس بھی بنے گا اور تقریباً 32 آفیسرز نئے یہاں پہ آئیں گے ڈومینل لیول پہ، اور ہمارے جو تحصیل لیول پہ آفیسز بنیں گے. تو اس کی کیپیسٹی بلڈنگ بھی ہو رہی ہے اور ہیومن ریسورس اور ریسورسز بھی اس کو دیے جائیں گے، اور 2024 تک تحصیل لیول پہ دفاتر بن جائیں گے. اور سب سے زیادہ جو دوسرا بتا رہے تھے کہ جب ہمارا کاروبار چلتا ہے تو پھر ہمارا سموگ بھی شروع ہو جاتا ہے. تو میں نے پہلے بتایا کہ یہ ٹمپریچر انورشن ہے. ٹمپریچر انورشن میں جب ٹمپریچر ڈاؤن ہوتا ہے تو ہمارا جو دھواں ہے جہاں سے بھی پیدا ہو رہا ہے وہ وہیں پہ اسٹیگنٹ ہو جاتا ہے. اور اس میں 70% جو ہے وہ ہماری گاڑیوں کا دھواں شامل ہے. گاڑیوں کا دھواں جو ضروری نہیں ہے کہ یہ صرف کمرشل گاڑیاں، شہر کے اندر کمرشل گاڑیاں کم چلتی ہیں، بلکہ ہماری جو ٹرانسپورٹ ہے، اون ٹرانسپورٹ ہے، عوامی ٹرانسپورٹ ہے، کاریں ہیں، موٹر سائیکلز ہیں، دوسری ویگنز ہیں، تو یہ بھی چلتی ہیں یہاں پہ. تو ان کا جو دھواں ہے 70% کنٹریبیوشن ہے. صحیح. اگر ہم ملتان کو دیکھیں انڈسٹری کے حوالے سے تو ملتان جو انڈسٹری کے حوالے سے 10ویں نمبر پہ آتا ہے. پہلے لاہور ہے، پھر گجرانوالہ ہے، فیصل آباد ہے، دوسرے بڑے بڑے شہر ہیں،
शेखोपुरा है, तो ये 10वें नंबर पे आता है इंडस्ट्री के हवाले से। तो यहाँ पे इंडस्ट्री डेवलपमेंट बहुत कम हुई है। एक इंडस्ट्री हमारी इंडस्ट्री स्टेट बनी हुई है जहाँ पे चंद एक इंडस्ट्रियाँ काम कर रही हैं और ज़्यादातर उसमें से एक भी बड़ी हैं। तो इस चीज़ को भी हुकूमत जो है ना ज़रा दे रही है, लोगों को सहूलियात दे रही है कि हमारी इंडस्ट्री भी चले, क्योंकि हमारा जो 60% एम्प्लॉयमेंट है प्राइवेट सेक्टर से, तो वो सिर्फ इंडस्ट्री प्रोवाइड करती है और उसमें काफ़ी सारे हमारे लोग हैं। तो इंडस्ट्री के हवाले से इमिशन कंट्रोल सिस्टम के ऊपर भी काम किया गया है कि लोग इमिशन कंट्रोल सिस्टम लगाएं, धुआं डायरेक्ट फिजा में न शामिल करें। फिर ज़िगज़ैग भट्टे थे, पुरानी टेक्नोलॉजी वाले भट्टे जो काले धुएं निकालते थे, तो ये तकरीबन 3 साल से ये कैंपेन चल रही है कि वो ज़िगज़ैग पे आ जाए। ज़िगज़ैग पे आने से एक तो 30% इनका फ्यूल कम इस्तेमाल होता है, तो 30% फ्यूल में भी इनको फ़ायदा है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है। बर्निंग 100% होती है ज़िगज़ैग के अंदर, तो उससे जो ब्लैक कार्बन इनका खारिज होता है वो फिजा में चला जाता है, जो स्मोक का बायस बनता है वो भी रिड्यूस हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो उसके ऊपर काफ़ी कोशिश हो रही है कि ये हमारा सिस्टम जो है भट्ठों का ज़िगज़ैग पे आ जाए। तो उसमें काफ़ी सारे मसाइल भी हैं, उसमें कुछ लोगों के रवैये हैं, कुछ लोगों के मुखालफतें हैं, आगे महकमे को रजिस्ट करते हैं और उस पर आना नहीं चाह रहे। कुछ उनके मसाइल भी हैं कि उनके पास एक ट्रेंड लेबर नहीं है ज़िगज़ैग मेथोडोलॉजी के ऊपर कन्वर्शन करने के लिए, स्टैकिंग करने के लिए। तो काफ़ी सारे मसले मसाइल हैं जो सोशल भी हैं और इकोनॉमिक भी हैं, तो इसके ऊपर फिर भी महकमा जो है ना काम कर रहा है। तो अब वो नए दफातर के बनने से, नए रिसोर्सेज के आने से इसकी वर्किंग में मज़ीद बेहतरी आ सकती है। अच्छा, ये भी हम मिलजुल के सिर्फ खाली महकमे का काम नहीं है, इसमें हमारी अपनी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं जिसमें हमें शहरियों को भी स्पेशली जो है वो इसका ख्याल रखना चाहिए, कुछ एहतियात हमें भी करनी चाहिए। अगर सारी चीजें जो है बर्डन हम खाली महकमे पे डाल देते हैं। आप जिम्मेदारियों की बात करिए, लेकिन हमारे यहाँ ना एक बदकिस्मती है कि हमारे कानून में या हमारे माशरे में इतनी ज्यादा लचक है कि अगर मैं फर्ज किया कोई कानून की वॉलेशन करते हुए पकड़ा भी गया हूँ, तो पहली बात है मैं ये समझता हूँ कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है। पहला मेरा ये होता है मौक़िफ़ कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है, मेरा कसूर है भी, सिर्फ मैं कहता हूँ मुझे इसमें वो दी जाए, राहत दी जाए और मुझे यहाँ से जाने दिया जाए। तो जब भी मुझे याद है कि जब भी डीसी ऑफिस से या महकमा मालियात भट्टों की इंस्पेक्शन करने जाते हैं तो वहाँ के MPs मकामी लोग सिफारिशों की कालें आ रही होती हैं, कभी किसका भट्ठा खुलवाने की बात हो रही है, कभी किसकी। तो इसमें माशरे को भी ऑन करना चाहिए। जब हम समझेंगे कि हमारी अपनी कुछ ये जो चीज़ है हैं, ये मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे खानदान के लिए, मेरे महल्ले के लिए, पूरे शहर के लिए नुकसानदेह है, तो मैं सोचूंगा इस चीज के बारे में। यार मैं ये नहीं कह सकता क्योंकि इससे पूरा माशरा, एक फर्द नहीं पूरा माशरा, हजारों लोग इससे मुतासर हो रहे हैं। लेकिन उसमें फिर हम ताल्लुक आ जाते हैं, हमारे पॉलिटिशियन इन्वॉल्व हो जाते हैं, हमारे अफसरान इन्वॉल्व हो जाते हैं। अच्छा, ये तो चीजें है ना बिलाल। हमारे यहाँ अब जिस तरह हम बात करते हैं, कैंपेन चलाई जाती हैं, पौधों के हवाले से हम बात करें कि जी फलां जगह पे इतने पौधे लगाए जा रहे हैं, इतने दरख्त लगाए जा रहे हैं, जितने दरख्त तेजी से काटे जा रहे हैं। हम मुल्तान की अगर बात करें कि जितने हम यहाँ पर हमारे बागात थे या एक हमारी फिजा बड़ी अच्छी थी, अभी हम जब देखते हैं तो जाहिर सी बात है हमारी सांस लेना भी मुश्किल है। एक इवन कि हमें गर्मियों में साया भी मुयसर नहीं है, जिसमें हम लोग कहें कि हमारे परिंदे यहाँ से चले गए हैं, मूव कर चुके, तो बहुत सारी चीजें हमारी चेंज हुई है ना। अच्छा, फिर हम पौधे तो लगा देते हैं, पौधों की केयर किसने करनी है? इतने सारे अपने तादाद में पौधे तो लग गए, चीजों को हमने ऑन नहीं किया। जब तक हम नहीं कहेंगे ये हमारी चीजें, हमने इनका ख्याल करना है, इनके ये बेनिफिट हैं, तब तक वो चीजें नहीं हम उनको चला सकते। जब हम सारे कहेंगे नहीं हमारा क्या, हमारा क्या, हमारा क्या, चले हो रहा है जो कुछ होने दो, तो उसकी वजह से फिर ठीक है आज मैं मुतासिर नहीं होऊंगा, लेकिन कल तो परसों, 4 दिन बाद, महीने बाद मैं या मेरे फैमिली का फर्द या कोई मेरा दोस्त है बाप, उससे जरूर मुतासिर हो रहा है। अच्छा, कुछ लोग इस बात पे कहते हैं कि अच्छा जिनका जो काम है वो करें ना, हम क्यों करें? सबसे बढ़िया है कि जिनका ये काम बनता है या जो इदारे बनाए गए हैं उनका काम है ये तमाम चीजों को ठीक करना, हम क्यों इसमें अपना हिस्सा? जो मजमूई तौर पर पूरे माशरे के लिए चीजें, उनमें माशरे को चीजों को ऑन करना होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। और इसमें हमारे टीचर्स को भी और हमारे उसके अलावा जो सोशल लोग हैं, उसके अलावा हमारे पॉलिटिशियंस हैं लोकल, उन सबको ये मैसेज जरूर देना होगा कि यार जो हमारे शहर के लिए चीजें बेस्ट हैं, बेहतर हैं, लॉन्ग टर्म फायदेमंद हो सकती हैं, उन सब की जिम्मेदारी हम सब पे है। अगर हम इस चीज को इग्नोर करें कि नहीं जी ये सिर्फ एक महकमे का काम है, महकमा जाता है भट्ठे बंद कराता है, महकमा जाता है गाड़ी को चलान करता है, महकमा जाता है एक आधी फैक्ट्री को नोटिस करता है, तो फिर वो महकमे करता रहेगा, फिर हम सब सुकून से बैठे रहेंगे और फिर वो हम खुद ही जब सिफारिशें लेकर जा रहे होंगे। जब हम सब इसको एक समझ लेंगे कि यार ये चीज़ गलत है, इसमें हमने नहीं पार्टिसिपेट करना, हमने इस चीज़ को रोकना है, अपने दोस्त को भी समझाना है यार इस चीज़ से
آپ متاثر ہوں گے, آپ کے بچے متاثر ہوں گے, ہم متاثر ہوں گے, یہ ہم سب کے نقصان دہ ہے. تو شاید وہ یہ چیز اگلی بار کرتے ہوئے سوچے کہ میں نہ کروں, کیونکہ اس میں سب لوگ میرے خلاف ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک کے کرنے سے کیا ہو جاتا ہے, میں سمجھتی ہوں شاید جب ایک انسان کوئی اچھا کام کر رہا ہوتا ہے اس کو کہیں نہ کہیں لوگ فالو کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ بات بالکل بھی اس میں ہم نہیں کہیں گے کہ ایک انسان کے کچھ کرنے سے کیا ہو جاتا ہے. بہت کچھ ہو سکتا ہے, کسی نے قطرہ قطرہ بن کے آپ جو ہے دریا بنا لیتے ہیں, سمندر بن جاتا ہے. تو اپنے حصے کی جو ذمہ داری ہے جو آپ کر سکتے ہیں, ایٹ لیسٹ آپ کے جتنی کیپیسٹی ہے, جتنا آپ کے اندر انرجی ہے, پوٹینشیل ہے, آپ کو اپنا حصہ لازمی شیئر کرنا. اور بیسکلی ملتان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی اب 1100 ٹن وہ کہتے ہیں کہ ہم ڈیلی یہاں سے شہر سے کچرا جنریٹ ہوتا ہے. ہم نے پوچھا کہ یار اکٹھا کتنے کرتے ہو, ان کے فگرز کے مطابق, وہ میں نہیں کہتا کہ وہ شہر اتنا اکٹھا کرتے ہوں گے, جی ہم 600 ٹن کچرا اکٹھا کرتے ہیں. باقی 500 ٹن کہاں رہ جاتا ہے, گلی محلوں میں رہ جاتا ہے. اچھا 600 ٹن اکٹھا کر لیا, اس کو کہاں لے کے جانا ہے؟ اس کو جی ہمارے پاس لینڈ فل سائٹ تو ہے نہیں جہاں پہ ہم اس کو ڈسپوز کر سکیں. ہم ان کو پھر جو مختلف گہرائی والے ایریاز ہیں جہاں پر ڈمپ کیا جاتا ہے. اچھا وہ ہم جو کہتے ہیں وہ بھی زیادہ نقصان دہ, زیادہ نقصان دہ. ابھی آپ دیکھیں کرنٹ ہماری پانی کی کتنی صورتحال بری ہوئی ہے. ملتان کا پانی بہت زیادہ سیوریج کی وجہ سے صاف پانی پینے کو میسر نہیں ہے, اس سے زیادہ بیماریاں پھیل رہی ہیں. تو یہ تو ہمارے اتنے بیسک مسائل ہیں جن کو حل کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اچھا پھر ہم کیوں کہتے ہیں کہ ہمارے ہاسپٹلز پہ برڈن ہے, وہ کیوں ہے؟ وہ اسی وجہ سے ہے کہ بیمار ہیں, نہ ہم صاف پانی پی رہے ہیں, نہ ہم صاف ہوا میں سانس لے پا رہے ہیں. مجھے نہیں پتا محکمہ مالیات کا جو ڈویژنل آفس اس کا بجٹ کتنا ہوگا, مجھے نہیں معلوم, لیکن ملتان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا سالانہ بجٹ 1 ارب روپے تک ملتا ہے ان کو, 1 ارب روپے تک. تقریباً 10 سے 12 سال ہو گئے قیام ہوئے, اور ابھی تک ان کے پاس یہ نہیں وہ مینج کر سکے کہ ہم جو کچرا شہر سے اکٹھا کرتے ہیں وہ ہم نے وہ ڈسپوز کہاں سے کرنا ہے. ٹھیک ہے, واسا کی بات کر لیں, واسا کے پاس 2000 قریب عملہ ہے. اچھا اس پہ بات کرتے ہیں بلال. ناظرین ہم نے جانا ہے بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, روہی ایٹ 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا سر, جس طرح ہم ماحول کو بہتر کرنے میں آئے گے, ظاہر ہر بندے کی جو ہے وہ ذمہ داری بھی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں ماحول کو ہم کس طرح بہتر کر سکتے ہیں؟ ایسے کہ ماحول جو ہے ہمارا نا کامن ایسٹ ہے, یہ ہمارا سب ہر شخص کا کامن ایسٹ ہے. انوائرمنٹ مینز ایئر, واٹر اینڈ سائل. تو ہم نے آکسیجن بھی برید کرنی ہے, ایئر بھی لینی ہے, پانی بھی ہر شخص نے پینا ہے, اور ہر شخص کو زمین بھی چاہیے گھر بنانے کے لیے. تو یہ کامن ایسٹ ہے, تو اس کو سیو کرنا بھی ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ کوئی شخص بھی کہیں پہ اگر دھوئیں کا سورس کوئی بنتا ہے تو وہ دھواں نہ نکلنے دے, اس کو نہ جلائے, اس کو آگ نہ لگائے, اس کو دھوئیں کو کنٹرول کرنے کا سسٹم لگائے. فار ایگزامپل انڈسٹری ہے تو وہاں سے دھوئیں کا اخراج ہونا ایک لازمی جزو برننگ پروسیس ہوتا ہے, وہاں پہ فیول جلتا ہے, تو اس کے اوپر وہ ایمیشن کنٹرول سسٹم لگائے تاکہ دھواں فضا میں نہ جائے اور وہ سسٹم کے ذریعے اس کو کنٹرول کیا جا سکے. اسی طرح ہماری گاڑیاں ہیں, تو ہم جب ہماری گاڑی دھواں دینے لگے تو ہم فوری طور پہ اس کی مرمت کروائیں, اس کی ٹیوننگ کروائیں, اس کا آئل چینج کروا لیں, اس کا فلٹر چینج کروا لیں. تو اس طرح یہ چھوٹے چھوٹے کام کرنے سے ہمارا جو انوائرمنٹ ہے بہت بہتر ہوگا. ہر شخص جب یہ کانشیس ہو جائے گا انوائرمنٹ کے حوالے سے, تو پھر ہمارا انوائرمنٹ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا, کیونکہ تھوڑا تھوڑا دھواں ریڈکٹ ہوتا جائے گا, ریڈیوس ہوتا جائے گا ہر سورس سے. تو یہ ٹنوں کے حساب سے دھواں جو فضا میں جاتا ہے وہ خارج ہوتا جائے گا, تو وہ ہمارا کنٹرول میں آ جائے گا, ہمارا انوائرمنٹ بہتر ہوتا جائے گا, اور ہمارا ایئر کوالٹی انڈیکس بہتر ہو جائے گا. تیسرا میں ایک اور ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ پچھلے 4 دن سے جو جنوبی پنجاب میں یہ سموگ آیا ہوا تھا, تو ہماری ونڈ ڈائریکشن جو تھی وہ انڈیا سے ہمارے پاکستان کی طرف تھی, جنوبی پنجاب کی طرف سے, جس میں ہمارا لاہور بھی اس کے نرغے میں آیا ہوا تھا, اور ہمارے جنوبی پنجاب کے تمام اضلاع تھے. کل پرسوں 2-3 دن سے میں وزٹ کر رہا تھا, تو سموگ ادھر بہت زیادہ تھا, لیکن اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ ونڈ ڈائریکشن ہمارے پنجاب کی طرف تھی اور جنوبی پنجاب کی تھی. اب جیسے بلال خان نے بتایا کہ میاں والی میں کافی سموگ تھا, تو میاں والی میں انڈسٹری تو ہے نہیں, اور وہاں سے یہ جو ونڈ ڈائریکشن کے ذریعے ہمارا اسٹبل بننے کا دھواں آ رہا تھا, تو ونڈ ڈائریکشن کی وجہ سے یہ میاں والی تک پہنچ گیا, بکھر میں پہنچا ہوا تھا. یہ ہمارا علی جی خان انڈر سموگ تھا, مظفرگڑھ تھا, تو حالات خراب تھے. تو اب جیسے بارش ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہو گیا کہ یہ تو ایک دفعہ بیٹھ گیا. تو یہ سموگ جب تک ہم سارے لوگ مل کے کام نہیں کریں, یہ گلوبل ایشو بن گیا ہے. ہمارے ہمسائے ممالک کو بھی اس کے اوپر کنٹرول کرنا چاہیے, جیسے ہم کام کر رہے ہیں تو ان کو بھی کنٹرول کرنا چاہیے, تاکہ ونڈ ڈائریکشن جو ہے وہ یا پاکستان کی طرف آتی ہے تو پاکستان متاثر
मुतासर ना हो। इसी तरह जब हम अपना धुआं कंट्रोल करेंगे, जब इन विंड डायरेक्शन पाकिस्तान से दूसरे ममालिक की तरफ हो तो वो मुतासर ना हो। तो तमाम ममालिक को, जो हमसाय ममालिक इस रीजन में रहते हैं, तो ये इसको सबको मिल के इसके ऊपर काम करना होगा, ताकि हमारा ये जो इशू है ये सर्दियों में ही आता है। हाँ, ये अक्टूबर से हम फेस करने लगते हैं, अक्टूबर में शुरू होता है और नवंबर में ये पीक पे पहुंच जाता है, क्योंकि नवंबर में तमाम जो हमारी धान की काश्त है सारी उसकी कटाई हो जाती है, हार्वेस्टिंग हो जाती है, और फिर उसको आग लगाना शुरू कर देते हैं, तो फिर ये प्रॉब्लम उस वक्त ज़्यादा सीरियस हो जाता है टेम्परेचर इन्वर्शन की वजह से। तो हम सबको मिल के किसानों को भी अब महकमा ज़राअत जो है वो मुतबादिल टेक्नोलॉजी फराहम कर रहा है, ताकि ये जो वो काटते हैं तो उसको इकट्ठा करके कहीं उसको एज ए रिसोर्स इस्तेमाल किया जाए, उनको उसकी पेमेंट अदा की जाए, और वहाँ से कोई थर्ड आदमी उसको उठाए और उठा के आगे फिर इंडस्ट्री को एज ए फ्यूल के तौर पे सप्लाई करे। तो ये हमारे जो फ्यूल हमारा इंपोर्ट हो रहा है, तो ये जब इधर से हमें फ्यूल मिल जाएगा इंडस्ट्री को, तो ये हमारा इंपोर्ट फ्यूल जो होता है उसका जो ज़र मुबादला बैठ जाता है वो भी बचेगा हमारा। तो इसके ऊपर अब काम हो रहा है, तमाम जो हमारे महकमे हैं, महकमा ज़राअत भी इसके ऊपर काम कर रहा है, वो इनको मशीनें भी फराहम कर रहा है। उन्होंने एक प्रोजेक्ट भी बनाया ताकि हर ज़िले में काफ़ी सारी मशीनें फराहम की जाएं जो कटाई करें और इसको स्टब्बल को इकट्ठा करें, जलने से बचाएं, और इसको फ्यूल के तौर पे, एक क्लीन फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाए। तो इसके ऊपर काम हो रहा है, क्योंकि हमारा पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है जी, तो हम तरक्की करना चाह रहे हैं और साथ साथ हमें इन्वायरमेंट के मसाइल भी दरपेश आ रहे हैं। तो हमें इसके ऊपर एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक कंसेप्ट है जो पूरी दुनिया में चल रहा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी चाहिए, कि हमें डेवलपमेंट भी होती रहे और साथ साथ हमारे इन्वायरमेंट भी डैमेज ना हो। एक कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। जी, खालिद है मुल्तान से। ये मैंने बात करनी थी कि खालिद मकसूद बोल रहा हूँ। जी 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 बोले। तो ये जो बीडा बसें हैं, पोल्यूशन का तो सबसे ज्यादा ये कर रही हैं। हाँ जी। तो इनको तो बंदा कोई भी नहीं देखता, और जो रिक्शे हैं वो मुल्तान में जो भी ज्यादातर चल रहे हैं, ये बिहारी रोड से इधर डबल फाटक वाली साइड पे आते हैं। हाँ जी। तो इनके पीछे तो बंदा मोटरसाइकिल वाला होता हो तो उसको तो इतना धुआं आता है कि बंदा सांस लेने में भी मसला होता है। बिल्कुल ऐसे ही है जी। ठीक। ये जो वर्कशॉपों वाले हैं ये भी फिल्टर वगैरह बाहर निकाल के इसको धुआं डेली आग लगाते हैं, इनसे भी पोल्यूशन फैलती है। तो काइंडली ये तो इनको कोई चेक एंड बैलेंस है मुल्तान में। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अच्छा, ये वीडियो बस वाला तो बहुत ज्यादा रहा ना, पिछले दिनों हमने खुद भी इस पे कवरेज भी हमारी हुई, काफी लोगों ने वीडियोस भी अपलोड की इसी पे कि वीडियो बसेस के हवाले से जो है वो कोई चेक एंड बैलेंस नहीं था। अच्छा, गाड़ियों की वैसे ही खस्ता हालतें, अच्छा कुछ ऐसी हैं, कुछ सिक्योरिटी की इस तरह जो पुरानी गाड़ियां चल रही हैं। अच्छा, लोगों के भी हालात वैसे समझ नहीं आते, इतनी पुरानी गाड़ियां जो हैं वो कोई हादसे का भी शिकार हो सकती हैं, अल्लाह ना करे, किसी की जान जा सकती है। तो लोगों ने बिल्कुल जो है ना वैसे बिल्कुल लाइट किया हुआ है, कुछ समझ ही नहीं आती। वीडा बसेस थी ना, इनके पीछे जो कंसेप्ट था ना कि ये जो चिंगजी रक्षा हमारे रूट्स पे चल रहे थे बहुत ज्यादा मिकदार में, तो उनको रिड्यूस करने के लिए वीडा बसें चलाएंगे ताकि लोग जो है ना, ज्यादा आदमी जो है ना, मुसाफिर जो है ना बस में सफर करें। जो जहाँ पे 50 रक्शे चलते थे तो 50 रक्शों का जो मुसाफिर है वो एक वीडा बस में बैठ जाता है। तो इस वजह से इसका कंसेप्ट भी यही था, जैसे सीएनजी बसेस का कंसेप्ट आया कि सीएनजी बसें चलाए जाएं, अब इलेक्ट्रिक बसों का कंसेप्ट आ रहा है। तो बेसिक कंसेप्ट था वीडा बसेस को मुल्तान में चलाने का कि इससे पोल्यूशन कम होगी, तो ये भी एक कंसेप्ट था। अब उसमें अगर कमी बेची हो रही है तो वो ये मुतलका डिपार्टमेंट से मुतलका डिपार्टमेंट को लास्ट टाइम जब इसको मामला हाईलाइट किया गया तो कमिश्नर मुल्तान ने इस पे नोटिस लिया था और कहा था कि इनकी दोबारा से वो जो है इंस्पेक्शन की जाए और देखा जाए क्या फॉल्ट है। लेकिन बात हुई आ जाती है कि जब हम सब्सिडी पे कुछ चीज़ चला रहे होते हैं, फिर फंड्स के भी इशूज़ आते हैं, मेंटेनेंस के भी इशूज़ आते हैं, प्रॉपर बजट के भी इशूज़ आते हैं, तो फिर लाजमी बात है पहले ही मेट्रो एक ऐसा सफ़ेद हाथी कहेंगे, क्योंकि वो एक प्रॉफिटेबल वो नहीं है, एक बिजनेस नहीं है, हम कहें वो सिर्फ सब्सिडी पे चलाया जा रहा है उसको। तो वीडा में ये प्रॉब्लम आ रहा था क्योंकि उस पर मेंटेनेंस के हवाले से, उसकी फंडिंग के हवाले से, उसके बजट के हवाले से, नई बसेस के हवाले से, क्योंकि जब से मेट्रो का आगाज़ हुआ है अब हम देखते हैं कि वीडा बसेस में काफ़ी ज़्यादा रश होता है और ये मुसाफिरों को मुल्तान के शहर में काफ़ी बड़ी सहूलत मिल रही है और लोग अब ये भी डिमांड करते हैं कि मजीद बसेस मजीद रूट्स पे चलाई जाए। फिर मेंटेनेंस आ जाती है, फिर हाँ या तो फिर किरायों में इजाफा कर दिया जाए तो फिर हम कह सकते हैं कि उनकी मेंटेनेंस अच्छी हो जाएगी। नहीं, क्योंकि हुकूमत की तरफ से चलें, आवाम के लिए एक रिलीफ ही समझ लें ना कि जिस तरह महंगाई है, लोगों ने सफ़र करना है, पेट्रोल महंगा है, लोग अपनी गाड़ियों पे किस तरह सफ़र करेंगे, बाइक।
अभी खैर लोग बाइक पे भी जाहिर, हमारे यहाँ तो अब ट्रैफिक का जितना निज़ाम बिगड़ चुका है और जितनी बाइक्स और रिक्शा आ चुके हुए हैं और गाड़ियों की तादाद में भी उतनी तेजी से इजाफा हुआ है, अच्छा उसी तरीके से हमारा माहौल भी बहुत ज्यादा उससे मुतासिर हुआ इसमें ये कि अगर 20 रुपए किराया तो 10 रुपए बढ़ा दें, बाकी मेंटेनेंस का रख लें। लेकिन ये है कि गाड़ियों का चेक एंड बैलेंस भी तो उन्हीं इदारों का काम है ना, वो भी उनको जो ड्राइवर हजरात हैं उनको भी चाहिए कि अपना वक्त पे चीजों को बेहतर करें। अच्छा इसमें वही बात आ जाएगी ना कि हमारे अपने हिस्से की जो जिम्मेदारियां हैं ना हमें उनको भी समझना पड़ेगा। साथ साथ निश्तर के हवाले से भी बात करेंगे। बिलाल, इस टाइम निश्तर में क्या करंट सिचुएशन है, और साथ साथ डेंगू, आपको पता है कि जिस तरह स्मोक के हवाले से हमारी इंसानी सेहत पे बहुत असरात पड़ रहे थे, इसी तरह डेंगू भी बहुत तेजी से फैल रहा है और अभी तक स्टिल डेंगू के जो है वो बहुत सारे मरीज हैं। अभी तो हम कह सकते हैं कि डेंगू का सीजन चल रहा है, क्योंकि अभी सर्दी इतनी ज्यादा नहीं है। हमने तो जून और जुलाई में भी डेंगू के पेशेंट देखे, हालांकि पहले हम देखते थे कि गर्मियों में डेंगू के मरीज ना होने के बराबर होते थे, और जब महकमा सेहत डाटा जारी करता था 1 जनवरी से लेकर सितंबर तक, तो पहले 2-3 महीनों के अलावा बाकी 7-8 महीनों में एक पेशेंट भी नहीं होता था। लेकिन अब ये है कि रोजाना के हिसाब से पेशेंट आ रहे हैं। अब निश्तर में थोड़ा सा प्रॉब्लम इसलिए आया कि निश्तर में काम हो रहा है रेनोवेशन का। हुकूमत पंजाब ने उनको 50-60 करोड़ रुपए का बजट दिया और कहा कि आप ये हॉस्पिटल एक पुरानी बिल्डिंग है और कभी छत टपक रही होती है, कभी वायरिंग में आग लगती है और कभी क्या इशू, तो उनको रेनोवेशन के हवाले से बजट दिया गया, तो मुख्तलिफ वार्ड में काम हो रहा है। सही। तो डेंगू वार्ड के साथ भी काम चला, तो इसलिए अब वहाँ पर जो मरीज हैं उनको कुछ दुश्वारी का सामना है, क्योंकि जब बाहर शोर होगा, एक आम जब हम भी बैठे हो बाहर अगर शोर होने लगे तो हम भी कहेंगे यार कौन शोर कर रहा है, बंदा डिस्टर्ब होता है। और एक बंदा बीमार है, उससे अल्लाह ना करे डेंगू हुआ पड़ा है और बाहर शोर शराबा मचा हुआ है और तोड़ फोड़ लगी हुई है, तो और निश्तर के हालात आजकल एक आध हफ्ता हम देखने की काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है मरीजों के लिए, तमाम तर मरीजों के लिए, क्योंकि वो मुख्तलिफ रेनोवेशन का काम हो रहा है, मुख्तलिफ वो जो दीवारें हैं उनको उखाड़ा जा रहा है, फिर बनाया जा रहा है। तो इसलिए वहाँ पर जो बाकी डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, नर्सेस हैं, वो ये शिकवा करते नजर आते हैं कि ये काम जल्दी से मुकम्मल हो, ताकि हॉस्पिटल है उसमें मरीजों का बेहतर तरीके से इलाज हो सके। तो डेंगू वार्ड की अगर हम बात करें तो कल तक जो डेटा हमारे पास आया तो उनके पास 39 मरीज वहाँ पर जेर इलाज थे, जिनमें से तकरीबन 17 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई थी और बाकी मरीजों की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा था। दूसरा, डिस्ट्रिक्ट शबाशी हॉस्पिटल में भी एक वार्ड बनाया गया डेंगू वार्ड वहाँ, लेकिन वो एक महदूद पैमाने पे, वहाँ पे 7-8 बेड्स लगाए गए हैं और वहाँ पर हम देखते हैं कि 2-3 पेशेंट वहाँ आते हैं और वो चल रहा होता है काम, लेकिन मोस्टली पेशेंट्स को निश्तर हॉस्पिटल रेफर किया जाता है। तो आजकल निश्तर में स्मोक ज़्यादा उनको मरीजों को मुतासर कर रही है, क्योंकि कल जो मुख्तलिफ वार्ड से आउटडोर वार्ड में इतना ज़्यादा रश था कि वहाँ पाँव रखने की जगह नहीं थी। आपने भी निश्तर का आउटडोर वार्ड देखा है, वो पहले की हालत में, और फिर वहाँ पर जो निश्तर में प्रॉब्लम यह था कि वहाँ पर लोड इतना ज़्यादा होता है कि वहाँ पर इन्फेक्शन कंट्रोल ना होने के बराबर है। 7 वार्ड्स हैं, यहाँ पे हेपेटाइटिस की वार्ड है, यहाँ पे डेंगू की वार्ड है, वहाँ पे HIV की वार्ड है, वहाँ पे गले और सांस की है, यहाँ TB की वार्ड है। तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तमाम एक जगह हमारे यहाँ शायद प्लानिंग हॉस्पिटल की अपग्रेडेशन होनी चाहिए, लेकिन अपग्रेडेशन में ये नहीं होना चाहिए कि आप अपग्रेड कर रहे हैं तो जगह तो देखें। अब एक हॉस्पिटल जो कि 1100 बेड का हॉस्पिटल था, और हमें याद है कि हुकूमत पंजाब ये जब CM साहब थे शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने उसको 1700 बेड का बना दिया। अब वो कहने में तो 1700 बेड लग जाएंगे, लेकिन आप देखें तो सही कि 1700 बेड लगेंगे कहाँ पे। अगर इस जगह पे 2 शो हो सकते हैं, हम कहें इस जगह पे 4 शो होंगे, तो अपग्रेड नहीं होगा, वो चीजें खराब होंगी। तो निश्तर के साथ भी ऐसे हुआ माजी में कि वो 1100 बेड का हॉस्पिटल सुकून से चल रहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि इसकी कैपेसिटी इन्हांस करें, तो फिर वो 1700 बेड का बना दिया। जगह वही है, वार्ड्स जो कि कुछ फासले पे थी वो 7-7 हो गए। तो तब से हम देख रहे हैं कि निश्तर में इन्फेक्शन के हवाले से जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा मुतासर हुई हैं। और आपने देखा होगा कि निश्तर के वाइस चांसलर भी जो थे मुस्तफा कमाल पाशा, वो भी कोविड के बायस निश्तर से मुतासर, तो वहाँ पर थोड़े से प्रॉब्लम है। अब निश्तर 2 का आगाज, हमेशा निश्तर के ऊपर जो है ना वो हम बात करते हैं तो निश्तर के ऊपर बर्डन ही बहुत है। इस पर मजीद भी हम बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा जी, इसके साथ ही चलते हैं अपने सेगमेंट के अंदर। जिस तरह हम माहौल की बात कर रहे हैं, मौसम की बात कर रहे हैं, तो अपने सेगमेंट के अंदर टुडेज वेदर। हसन मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। हसन से जानते हैं आज दिन भर मौसम कैसा रहेगा, क्या सूरत हाल है?
جی آسما، ملتان شہر کے اگر آج کے موسم کی بات کریں تو ملتان شہر کا موسم آج یکسر تبدیل ہو چکا ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ ملتان شہر میں سردیاں آ چکی ہیں تو یہ ہرگز غلط نہیں ہوگا، کیونکہ گزشتہ رات سے ملتان شہر میں ٹھنڈی سرد ہوائیں چلنے کا جو سلسلہ جاری تھا وہ آج علل صبح تک جاری رہا ہے، اور جس کی وجہ سے اسموک کی شدت میں نمایاں کمی دیکھنے کو آئی ہے، اور ملتان شہر کا مطلع بھی صاف دکھائی دے رہا ہے، سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے اور سردیاں آ چکی ہیں۔ آج اگر شہر کے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی بات کریں تو آج ملتان شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 27 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ کم سے کم درجہ حرارت ملتان اور گرد و نواح کا 16 ڈگری سینٹی گریڈ پر ریکارڈ کیا گیا ہے۔ فرسٹ ٹائم موسم جب سے تبدیل ہوا ہے تو 16 ڈگری سینٹی گریڈ پر ریکارڈ کیا گیا ہے، جس کے باعث یہ چیز کلیئر کٹ سامنے آ رہی ہے کہ ملتان شہر میں سردیاں آ چکی ہیں اور گزشتہ کئی دنوں کی طرح موسم جو ہے وہ کروٹ لے چکا ہے۔ آج اگر ملتان شہر میں ہوا میں نمی کے تناسب کو دیکھیں تو آج ملتان شہر میں ہوا میں نمی کا تناسب بھی قدرے بہتر ہے، جو کہ 85% تک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس ہوا چلنے کی وجہ سے قدرے بہتر اور سازگار ہو گئے، جو کہ 132 پوائنٹس پر ریکارڈ کیا گیا ہے۔ پاکستان کے فضائی آلودہ ترین شہروں کی لسٹ میں ملتان کی سٹینڈنگ کو دیکھیں تو آج ملتان تیسرے نمبر پر سٹینڈ کر رہا ہے۔ گزشتہ کئی دنوں سے اسموک کی ایک لہر برقرار تھی، جس کی وجہ سے کافی زیادہ طبی ماہرین کی جانب سے احتیاطی تدابیر بھی اپنانے کا کہا جا رہا تھا، اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ شہری احتیاط کریں، لیکن گزشتہ رات سے جو گرد و نواح میں ہلکی بالکل مائنر سی بوندا باندی بھی ہوئی ہے، جس کے باعث ملتان شہر کا موسم بھی خوشگوار ہو گیا، اور اسموک تو آج نہ ہونے کے برابر ہے، مطلع بھی کافی زیادہ صاف ہے اور سورج بھی اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے۔ البتہ یہ ضرور کہا جا رہا ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اسموک کی شدت میں تو نمایاں کمی دیکھنے کو آئے گی، لیکن فوگ کی شدت میں نمایاں اضافہ دیکھنے کو آئے گا، اور شہریوں کے لیے اس کے لیے بھی کافی زیادہ احتیاطی تدابیر اپنانے کا کہا جاتا ہے، اور جو کہ کرتے بھی ہیں۔ اسموک کے دوران فوگ کے دوران جس طرح سے شہریوں کے لیے احتیاطی تدابیر ہوتی ہیں، تو محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ پیشگوئی بھی ظاہر کی جا رہی ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ملتان شہر میں ایک بارشوں کا نیا سلسلہ انٹری کرے گا، جس کے بعد سردیوں کی شدت میں نمایاں اضافہ دیکھنے کو آئے گا۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے حوالے سے بات کریں تو آسما، محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ پیشگوئی ظاہر کی جا رہی ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملتان شہر کا موسم خشک اور سرد رہنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ جی بہت شکریہ حسن ملک آپ کا۔ اچھا جی، ہم رشتہ 2 کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ جی رشتہ 2 کے حوالے سے بات کریں تو وزیر پنجاب نے جو گزشتہ ماہ دورہ کیا تھا اس حوالے سے احکامات جاری کیے تھے کہ دسمبر میں اس ہاسپٹل کو مکمل کر لیں گے۔ اب نشتہ 2 کے جو آؤٹ ڈور وارڈ ہے اس کا آغاز کر دیا گیا۔ نشتہ 2 کو ہم جو چیز جو ہمیں مختلف دیکھی، جو وزیر پنجاب نے جب سے اپنے عہدے کا چارج سنبھالا، پہلے ہم دیکھتے تھے کہ بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کے ذمے ایک بلڈنگ ہوتی تھی اور اسے کہا جاتا ہے جب تک یہ مکمل طور پر کام مکمل نہیں ہو جاتا تب تک ہم اس کو ہینڈ اوور نہیں کریں گے، لیکن اب اس میں تھوڑا سمارٹ ورک کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ اس کو فیسز میں تقسیم کر دیا گیا۔ جس طرح کارڈیالوجی ہے، کارڈیالوجی کا فرسٹ فلور مکمل ہوا تو انہوں نے کہا کہ سیکنڈ فلور کا ہم انتظار کر لیں گے جب وہ بنے گا، لیکن آپ فرسٹ فلور کو فال کر دیں، جہاں سے اب کام شروع ہو جائے گا سیکنڈ والا بھی کام مکمل ہو جائے گا ایسا ایسا۔ اب پہلے ہم یہ دیکھتے تھے کہ ایک آدھا کام ہوا، دروازے لگے، کھڑکیاں لگنی ہیں تو بھائی انتظار میں بیٹھے ہیں، باقی سب جگہ لگیں گی تو یہ کمرہ کھلے گا۔ تو جی ہمیں کچھ چینج دیکھا، سیم جی نشتہ 2 پہ بھی یہ فارمولہ لگایا گیا کہ نشتہ 2 اگر ہم ویسے جائیں نشتہ 2 میں تو آپ کہیں گے یار اس میں بہت کام ہونا باقی ہے اور اس پہ شاید کئی سال لگ جائیں، لیکن اس کا جو حصہ مکمل ہو چکا ہے اس کو فال کر دیا گیا ہے۔ وہاں پر آؤٹ ڈور کا بھی آغاز کیا گیا ہے، مطلب وہاں پیشنٹس ہیں وہ چیک اپ اس ایریا میں کیونکہ ابھی یہ نیا ہاسپٹل ہے اس طریقے سے ورکنگ نہیں کر پا رہا جس طرح سے ایک وہاں پر ایمرجنسی ہوتی ہے، ایمرجنسی کے علاوہ وارڈز ہوتے ہیں، لوگ بھی پھر تھوڑا ٹرسٹ نہیں نہ کرتے، وہ فوراً کہتے ہیں جہاں ایک چیز آلریڈی ابھی نہیں ہے، ابھی اتنا کیا ان لوگوں نے۔ لیکن خوش آئند بات یہ ہے کہ اس کا آغاز ہو گیا، خوش آئند بات یہ ہے کہ وہاں پہ ہائرنگ شروع ہو گئی ہے، وہاں پہ ڈاکٹرز کو تعینات کیا گیا ہے، اسٹاف کی اب ہائرنگ ہو رہی ہے، تو یہ ایک اچھی بات ہے کیونکہ اس سے ایک ہاسپٹل اسٹیبلش ہو رہا ہے، اور ہم دیکھیں گے کہ اگر دسمبر میں اب وہاں پر ایمرجنسی کے ساتھ ساتھ وارڈز کا بھی آغاز ہو جاتا ہے اور وہاں پر ریڈیولوجی لیب ہو اس کے علاوہ، تو یہ ملتان میں اور اس کے علاوہ جتنے بھی نوائی علاقے ہیں ایک بہت بڑی ہیلتھ سیکٹر میں چینج ہوگی۔ جو مریض ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بیچارے دھکے کھا رہے ہوتے ہیں، اور جب لاسٹ ٹائم ہم نے ایک سروے ٹائپ کیا اور ہم نے کہا کہ یار ہمارے لوگوں کی فزیکل ہیلتھ یا کیپیسٹی کتنی ہے، تو آپ انداز کریں، آپ صرف کارڈیالوجی میں چلے جائیں، میں پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ جو ایک کارڈک پیشنٹ ہے وہ 2 گھنٹے لائن میں لگا ہوتا ہے۔ ہمارا پیشنٹ جو کارڈک پیشنٹ ہے، جو دل کا مریض ہے، وہ 2 گھنٹے لائن میں لگتا ہے کارڈیالوجی ہاسپٹل میں، جو بیمار ہو کے وہاں پہ آتا ہے۔ تو اس طرح کی سچویشن تھی، لیکن اب وہ جو کارڈیالوجی کا جو توسیع منصوبہ تھا
وہ مکمل ہوا ہے تو میں اس دن گیا ہوں تو وہ سکون سے مریض بیٹھے ہوئے تھے اور اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے. اچھا جتنی مریضوں کے لیے آسانیاں ہوں گی میرے خیال میں چیزیں ہماری اسی طریقے سے بہتر بھی ہوں گی. سر اسموک سے بچنے کے حوالے سے جو ہے کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے؟ اس موسم میں تو خاص طور پہ ماسک کا استعمال ضروری ہے. پھر یہ ہے کہ وقفے وقفے سے اپنے آنکھوں کو اور ناک کو صاف کرتے رہنا چاہیے صحیح. تاکہ اگر کوئی پروٹینٹ یا کوئی کنٹامینیٹڈ چیز آنکھوں میں چلی گئی ہے یا ناک میں چلی گئی ہے تو وہ صاف ہو جائے. تو یہی احتیاطی تدابیر ہیں جو ہمیں اختیار کرنی چاہیے. اور اچھا صرف درختوں کے حوالے سے بھی بات کروں گی جس میں پودے ہیں درخت ہیں. زیادہ سے زیادہ ہمیں پودے لگانے چاہیے کیونکہ اگر آپ ایک دیکھیں سائنٹیفک طور پہ تو ہر شخص روزانہ 5 کلو گرام آکسیجن استعمال کرتا ہے. اگر وہ آکسیجن کنٹامینیٹڈ ہوگی تو پھر وہ کنٹامینیٹڈ آکسیجن ہمیں متاثر کرے گی. تو یہ ضروری ہے کہ جب ہر شخص 5 کلو گرام نیچر سے لے رہا ہے آکسیجن تو اس کو 5 کلو گرام نیچر کو بیک بھی کرنی چاہیے اور وہ اس کا ایک ہی سورس ہے کہ ہم پودے لگائیں. اگر ہم گھر میں بھی پودے لگاتے ہیں 8-10 پودے ہمارے گھروں میں لگے ہوئے ہیں یا گملوں میں لگے ہوئے ہیں تو وہ یہ سمجھیں کہ آپ اپنے گھر کو کلین کر رہے ہیں. گھر میں آکسیجن کی جو فراوانی ہے وہ پودے زیادہ آکسیجن فراہم کریں گے تو سفوکیشن نہیں ہوگی, کاربن ڈائی آکسائڈ کم ہوتی جائے گی, وہ ابزارب کر لیں گے اور آکسیجن آپ کو پرووائڈ کریں گے تو گھر کا ماحول جو ہے وہ کافی کلین ہو سکتا ہے. سر بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہے. بلال آپ کا بھی بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی ناظرین ابھی ہم نے بریک پہ جانا ہے. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ کچھ اور گیسٹ موجود ہوں گے تو ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. روہی ایٹن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں, ان کا تعارف کروا دیتی ہوں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جی قاری عمیر شاہین صاحب جو کہ اسلامی اسکالر ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں شو میں آپ کو. اور اس کے ساتھ ہی جو ہمارے دوسرے گیسٹ ہیں وہ ہیں جی جماعت علی قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ نعت خواں ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں شو میں آپ کو. اچھا آج ہمارا جو ٹاپک ہے, آج ہم جمعہ کے فضائل کے حوالے سے بات کریں گے, اس دن کی برکات کے حوالے سے, اور اس کے ساتھ ہی جو ہے ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سنیں گے. سب سے پہلے تو قرآن و حدیث کی روشنی میں جمعہ کے دن کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ کیا فضائل ہیں. جمعہ کے دن کے بہت سارے فضائل ہیں. سب سے بڑی جو بات ہے کہ جمعے کے دن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سید الایام یوم الجمعہ, یعنی کہ جتنے بھی ایام ہیں اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں ان سب دنوں کا جو سردار دن ہے وہ جمعے کا دن ہے. اور اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے, اللہ تعالیٰ چناؤ کرتے ہیں چیزوں میں سے نا, جیسے کتابوں میں سے قرآن کا چناؤ کیا, یعنی کہ قرآن کتابوں میں سے سب سے اچھی اور افضل کتاب اس کو قرار دیا. مہینوں میں سے رمضان کے مہینے کو سب سے افضل اور اعلیٰ مہینہ قرار دیا. نبیوں میں سے ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلیٰ عرفہ تمام انبیاء کا سردار, یعنی کہ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا سب چیزوں کے اندر شہروں میں سے اللہ تعالیٰ کا جو مکہ شہر ہے اس کو راتوں میں سے لیلۃ القدر کی رات, اس طرح سے چناؤ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ چناؤ کرتے ہیں. اسی طرح دنوں میں سے جو چنا ہوا دن ہے اور جو سب سے زیادہ فضیلت والا اور سب سے زیادہ بابرکت جو دن ہے وہ ہے جمعے کا دن, جس کے متعلق اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سید الایام یوم الجمعہ, کہ دنوں کا جو سردار ہے وہ جمعہ کا دن ہے. تو اور بھی جمعے کے دن کے اندر بہت سارے واقعات ہیں. اس میں آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالے جانا, جنت میں ان کا داخلہ, دنیا آسمان کا بنائے جانا, یہ بھی جمعہ کا دن ہے. قیامت کا قائم ہونا بھی جمعہ کا دن ہے. ٹھیک ہے, اور بھی بہت ساری اس طرح کی روایات ہیں احادیث قرآن و حدیث کی روشنی میں جن سے ہمیں جمعے کے دن کا ایک جو مقام ہے باقی دنوں کی بنسبت جمعے کے دن کی جو ہے نا ہمیں وہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن کو بڑا ہی بابرکت اور بڑا ہی فضیلت والا دن بنایا ہے جمعہ کے دن کو. صحیح. اچھا جمعے کے دن ظاہر سی بات ہے ایک خاص قیام کیا جاتا ہے اور اس کا حکم بھی ہے, اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ ظاہر سی بات ہے نماز کی ادائیگی کرنی ہے, کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ دیکھیں قرآن کے اندر واضح طور کے اوپر آیت موجود ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ, کہ اے ایمان والو جب تمہیں جمعے کی نماز کے لیے اللہ کے ذکر کی طرف بلایا جائے جمعہ کے دن تو فاسعوا الی ذکر اللہ, تو اس کی طرف لپکتے ہوئے دوڑتے ہوئے آؤ. تو اس سے یہی معلوم ہوتا ہے جیسے ہم نے نماز پڑھنی ہے, جمعے کا اہتمام کرنا ہے, تو قرآن کی آیت کے اندر ہی اس کی بہت بڑی فضیلت ثابت ہے کہ جب تمہیں جمعے کی نماز کے لیے بلایا جائے
تو فسعوا الی ذکر اللہ، دوڑتے ہوئے آنا ہے، دوڑتے ہوئے آنا. جبکہ باقی ہم روایات کو دیکھیں تو نماز کی طرف بھاگنا، جلدی کرنا اس سے منع کیا گیا ہے کہ جب آپ نماز کی طرف آئیں تو تسلی سے آئیں، سہل انداز کے ساتھ آئیں، جلدی نہ کریں. لیکن جمعے کی نماز کے لیے، جمعے کی طرف جمعہ ادا کرنے کے لیے واضح طور کے اوپر قرآن کے اندر ایک الگ حکم آ گیا کہ جب تمہیں جمعے کے لیے بلایا جائے فسعوا الی ذکر اللہ. سعی ہے عربی کا لفظ، ٹھیک ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا سعی کرنا، صفا مروہ کی سعی کرنا، تو سعی کا مطلب کہ دوڑنا، کہ لپکتے ہوئے آؤ، جلدی کر کے آؤ، یعنی کہ جمعے کی ادائیگی کے لیے، جمعے کی نماز کے لیے، خطبہ کے لیے. صحیح ہو گیا. اچھا، جس طرح ہم جمعے کے دن کے فضائل کے حوالے سے بات کریں، برکات کے حوالے سے بات کریں، اس میں یہ بھی ہے کہ جمعے کے دن جتنا آپ اذکار کریں اتنا ہی آپ کے لیے فائدہ مند بھی ہے اور آپ کے اس کا اجر و ثواب بھی ہے. اس حوالے سے بھی بتائے گا کون کون سے اذکار جو ہیں اور کس ٹائم میں جو ہے وہ کرنے چاہیے. دیکھیں، ایک ہوتے ہیں عمومی اذکار جو ہم اللہ تعالیٰ کی تسبیحات، تکبیرات، تمجیدات، تحلیلات وغیرہ پڑھتے رہتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ تمام اذکار ہیں. ان تمام اذکار کے تو بہت زیادہ فضائل ہیں، مطلب جنتوں میں درختوں کا لگنا، اور اگر گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ ایک اذکار کہنے پہ معاف کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، جمعے کے دن کی جو اسپیشلٹی ہے، اس میں ایک خاص جس چیز کو پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے جمعہ کا دن، وہ ہے کہ کثرت کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود پڑھا جائے. اور جمعے کے دن کو یہ بھی کہا گیا درود کا دن، یہ بھی روایت ملتی ہیں کہ جمعے کے دن کو درود کا دن کہا گیا، کہ آپ نے اسپیشلی اس دن کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے کثرت کے ساتھ درود پڑھنا ہے. اور درود کو اگر ہم دیکھیں تو درود کے 4 فوائد ہیں کہ جب ایک مرتبہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے اوپر درود بھیجتے ہیں تو 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جنت میں 10 درجات ہمارے بلند کرتا ہے. تو یہ 10 کے جو اس طرح سے ہمیں جو فضائل ملتے ہیں، جو فوائد ملتے ہیں ایک مرتبہ درود پڑھنے کی وجہ سے، تو اس لیے اذکار میں بہترین ذکر جو ہے درود کا ذکر بھی ہے کہ درود کثرت کے ساتھ پڑھا جائے. اور خاص طور کے اوپر جمعہ کے دن کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر کثرت کے ساتھ درود پڑھنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بے شک جو تم لوگ میرے اوپر درود پڑھتے ہو، کہیں پر بھی دنیا کے کسی کونے میں بھی جو بھی میرا امتی میرے اوپر درود پڑھتا ہے تو اس کا درود میرے اوپر پیش کیا جاتا ہے. اور فرمایا کہ تم میں سے اگر کسی کی یہ خواہش ہے کہ وہ جنت میں میرے بالکل نزدیک ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ میرے اوپر کثرت کے ساتھ درود پڑھے. تو جمعے کے دن کو خاص کیا گیا ہے باقی اذکار کی بنسبت درود کے ساتھ، ٹھیک ہے، کہ درود جمعے کے دن ہم نے اسپیشلی زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ درود پڑھنا ہے جمعہ کے دن میں. اچھا، جمعے کے دن کے حوالے سے کہا بھی چاہتا ہے کہ کوئی ایسا ٹائم بھی ہوتا ہے جس میں دعا آپ جب مانگتے ہیں تو وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے وہ نماز اور اس میں جس طرح آپ اذکار کرتے ہیں اس کے حوالے سے بھی بتائیے گا. اس میں جو دعا کی قبولیت کی بات جو ہے یہ تو ٹھیک ہے کہ حدیث میں آیا کہ لا یصادفها، مطلب کہ اس میں ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جو بھی مسلمان اللہ تعالیٰ سے اس گھڑی میں اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں. لیکن اب وہ گھڑی کون سی ہے، وہ وقت کون سا ہے، اس میں اختلاف ہے. زیادہ راجح جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ جب امام خطبہ شروع کر دے اور نماز کے ختم ہونے تک کا جو وقت ہے، اس وقت جو ہے یہ قبولیت کا وقت ہے جو بھی آپ دعا مانگیں گے. اور ایسے ہی ایک صحابی سے دوسری روایت مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جمعے کا دن جب ختم ہو رہا ہو، یعنی کہ جیسے آج جمعے کا دن ہے تو آج مغرب کا ٹائم یہ جمعے کا دن ختم ہو جائے گا، تو مغرب کے قریب عصر کے بعد مغرب کے قریب کا جو وقت ہے یہ وہ قبولیت کا وقت ہے. صحیح. تو اس میں یہ 2 اقوال جو ہیں موجود ہیں، لیکن زیادہ جو راجح قول ہے وہ یہی ہے کہ جب خطیب خطبہ شروع کر دیتا ہے اور نماز ختم ہونے تک کا جو ٹائم ہے، یہ جو دوران ہے، مطلب خطیب صاحب نے جمعہ پڑھایا، تقریر کی، نماز ہوئی، پھر ٹھیک ہے اس کے بعد یہ جو دورانیہ ہے، اس دوران جو زیادہ راجح قول یہی ہے کہ اس دوران یہ وہ وقت ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے. صحیح. اچھا، بہت سارے لوگ جو ہے جمعہ کی نماز جو ہے وہ ضائع کر دیتے ہیں. اتنا ہے کہ یا تو ہم لوگ کہتے ہیں اکثر جمعے کو فرائیڈے کو لوگوں کا آف ہوتا ہے تو گھروں پہ ہوتے ہیں، کچھ لوگ اس کی خاص تیاری کرتے ہیں، باجماعت نماز ادا کرتے ہیں. اچھا، کچھ لوگ جو ہے وہ اسے سونے میں ہی گزار دیتے ہیں، اس کے حوالے سے بھی بتائیے کیا حکم ہے.
دیکھیں جمعہ کی ادائیگی جو ہے یہ باجماعت فرض ہے، باجماعت ادا کرنا اور مسجد کے اندر ادا کرنا یہ فرض ہے کہ جمعے کی نماز کی جو ادائیگی ہے یہ فرض ہے۔ اب اگر کوئی بندہ فرائض سے پیچھے رہتا ہے تو یہ تو ایک عام سا اصول ہے شریعت کا کہ فرائض سے پیچھے رہنے یا فرائض سے کوتاہی کرنا گناہ کا سبب ہے۔ تو بندہ عاصی ہوتا ہے، گناہ گار ہوتا ہے جو فرائض میں کوتاہی کرتا ہے۔ نوافل میں اگر کرے تو وہ کسی حد تک جو ہے اس میں شریعت ہمیں کہیں نہ کہیں پہ تھوڑی بہت رخصت دے دیتی ہے۔ جہاں پر فرائض کی بات آ جائے، لفظ فرض آ جائے تو اس کی ادائیگی تو فرض ہے، اگر کوئی فرض چھوڑتا ہے تو وہ اس کا گناہ گار ضرور ہے۔ اور ایسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ من ترک ثلاث جمعہ، جس نے 3 جمعے جان بوجھ کر چھوڑ دیا، تہاوناً مطلب جان بوجھ کر اس نے چھوڑ دیا، تابع اللہ علی قلبی یا خاتم اللہ علی قلبی، اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اوپر مہر لگا دیتے ہیں، اس کے دل کے اوپر مہر لگا دیتے ہیں۔ اور بعض مفسرین نے، محدثین نے تو یہ بھی لکھا کہ 3 جمعے چھوڑنے والا دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو جاتا ہے، اس کو توبہ کر کے دوبارہ اسلام میں داخل ہونا پڑا، اس نے 3 جمعے پے در پہ چھوڑ دیا۔ تو اس میں مختلف اقوال موجود ہے، بہرحال کوشش کرنی یہی چاہیے کہ جمعہ کسی صورت نہیں چھوڑنا چاہیے۔ قرآن کی آیت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات، ان سب کو اکٹھا کرے تو جواز نہیں بنتا کہ کسی صورت بھی جمعے کو چھوڑا جائے۔ اچھا، کیونکہ وہی جمعے کے دن کی کیونکہ جمعے کے دن کو جو ہے وہ تمام دنوں کا سردار بھی کہا جاتا ہے، اس حوالے سے بھی کہ کتنی اس کی اہمیت ہے، اس کی فضیلت ہے، اور پھر جس طرح نماز کے حوالے سے اس کا جو طریقہ کار بھی بتایا گیا ہے وہ بھی ایک خاص انداز میں بتایا گیا ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے جو ہے ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن رہے تھے، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ اچھا، نعت کے حوالے سے آپ سے تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی، کب سے آغاز کیا؟ نعت اچھی، ماشاءاللہ آپ کی آواز بھی اچھی ہے، نعت بھی بہت خوبصورت پڑھتے ہیں۔ میں نے نعت جو ہے نا وہ سن 1982-83 میں شروع کی ہے، اور میرے بڑے بھائی صوفی محمد منشا صاحب صابری وہ بھی نعت خواں ہیں۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ تو ہمارا کاروبار ہے کپڑے بنانے کا یہ والا، تو الحمدللہ یہ شوق تھا ہمارا، میرے بھائی کا بھی اور میرا بھی، تو پھر آہستہ آہستہ یہ نعت خوانی بڑھتی گئی۔ صحیح۔ اور پھر میں نے استاد یعنی کہ بنایا میاں عبد الجبار قادری رحمۃ اللہ علیہ، صحیح۔ وہ 2000 میں فوت ہو گئے تھے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک اس کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ پھر یعنی کہ 1982-83 سے لے کر آج تک ماشاءاللہ نعت کا سلسلہ جاری ہے، الحمدللہ یہ اعجاز ہے۔ اور اسی نعت کے حوالے سے ہی پچھلے دنوں سالانہ محفل ہوتی ہے میرے گھر میں جشن آمد رسول کے حوالے سے، اور یہ محفل ہو رہی تھی اور ایک دوست محفل سے آیا، انہوں نے کھڑے ہو کر مجھے عمرے کا مکمل پیکج دیا۔ الحمدللہ وہ ستمبر میں انشاءاللہ میں عمرے کرنے جا رہا ہوں۔ اچھا، ماشاءاللہ جی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اچھا جی، اس کے ساتھ ہی ناظرین ابھی چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف، آج کے بھاؤ۔ شکیل سلطان ہمارے ساتھ موجود ہیں، شکیل سے جانتے ہیں آج مارکیٹ میں سبزیوں پھلوں کے کیا ریٹس ہیں؟ جی بالکل، بات کی جائے ملتان شہر میں سبزی اور پھلوں کے آج کے تازہ ترین بھاؤ کی تو کینٹ مارکیٹ کی صورتحال میں دیکھیں تو آج کے دن زیادہ اتار چڑھاؤ نہیں دیکھا گیا، جبکہ گزشتہ 2 ہفتوں میں سبزیوں پھلوں کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری رہا، زیادہ تر اضافہ ہی دیکھا گیا ہے۔ آج کی قیمتوں کی بات کریں جس میں تھائی لینڈ ادرک جو ہے وہ اب 480 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہونے لگی ہے۔ اب اس میں درجہ اول اور درجہ دوم بھی برقرار ہے، جس میں سرکاری قیمتیں تو کچھ اور نظر آتی ہیں، لیکن مارکیٹ میں 600 روپے فی کلو کے حساب سے ہی فروخت ہو رہی ہے، زیادہ سے زیادہ جو ہے کم سے کم 480 تک دستیاب ہے۔ لہسن 600 روپے فی کلو پر برقرار ہے، اس کے ساتھ موسمی سبزی مٹر 400 روپے فی کلو پر برقرار ہے، اس کے ساتھ میتھی موسمی سبزی ہے 200 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہو رہی ہے۔ بات کریں موسمی سبزی ساگ کی، ساگ واحد اس وقت سبزی ہے جو نہایت ہی کم قیمت پر دستیاب ہے، 60 سے 80 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہو رہا ہے، جبکہ موسمی سبزیوں میں مولی، گاجر، شلجم، گوبھی یہ 100 سے 120 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ سبز مسالہ جات سبزیوں میں دیکھیں تو ہری مرچ کم سے کم 120، زیادہ سے زیادہ 160، پیاز بھی 120 سے 160، جبکہ ٹماٹر کی 2 سینچریاں ہو چکی ہیں، 200 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ اگر بات کریں سوہانجنا کی، 800 سے 1000 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہا ہے۔
پھلوں کی طرف جائیں تو پھلوں میں انگور 400، لورلائی انار 600، کندھاری انار 200 سے 320، سیب 200 سے 400 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہو رہے ہیں۔ یہ وہ پھل ہیں جو کوالٹی کے حساب سے، اقسام کے حساب سے ان کے دام بھی مختلف نظر آتے ہیں۔ اس کے ساتھ جاپانی پھل 200 روپے فی کلو تک پہنچ گیا ہے۔ کیلے جو ہیں وہ عرصہ دراز سے اسی قیمت پر برقرار ہیں، کم سے کم 80 تک اور زیادہ سے زیادہ 160 روپے فی درجن کے حساب سے فروخت ہو رہے ہیں۔ تو پھلوں کی قیمتیں تو بہت زیادہ ہیں، شہریوں کی پہنچ سے دور نظر آتی ہیں، جبکہ اب ٹھنڈ بڑھ رہی ہے تو جب مقامی فصل آنا شروع ہوگی، موسمی سبزیاں جو ہیں ان کی قیمت میں کمی ہو سکتی ہے، لیکن جو ٹماٹر ہے، لہسن ہے، ادرک ہے اور مٹر ہے، ان کی قیمتوں نے شہریوں کو پریشان کیا ہوا ہے۔ جی بہت شکریہ شکیل سلطان آپ کا۔ اچھا جی، اس کے ساتھ ساتھ جمعہ کے دن کے حوالے سے بھی جانیں گے، ایک خاص جمعہ کے دن کے حوالے سے تیاری کی جاتی ہے نماز کے لیے، تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، کہ ہر بالغ شخص کے اوپر جمعے کا غسل جو ہے واجب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جمعے کے دن تم میں سے جس کی بھی استطاعت ہو کوشش کرے وہ نیا کپڑا پہنے، ٹھیک ہے، وَإِنْ كَانَ طِيبٌ فَلْيَمَسَّ مِنْهُ، اگر اس کے پاس خوشبو ہو تو وہ خوشبو لگائے، تیل ہو تو وہ تیل بھی اپنے سر کے اوپر جو ہے نا لگائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس وقت ہم دیکھیں تو خوشبو لگانا اور یہ تیل لگانا، یہ تیاری کی، جیسے ہم کہتے ہیں نا، مطلب بندہ اسپیشل ڈریسنگ کرتا ہے، تو اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر اسپیشل ڈریسنگ کے اندر یہ دو چیزیں ہوتی تھیں، ایک تو لباس کا صاف ستھرا ہونا، ٹھیک ہے، اور دوسرا خوشبو کا استعمال کرنا، جیسا کہ اللہ کے رسول کو خوشبو پسند بھی تھی، اور تیل لگانا۔ تو اسی مناسبت سے آج کے حوالے میں جو چیزیں بھی ہمیں میسر آئیں تو ہمیں بھی اپنی وہ تیاری جو ہے جمعے کے دن کی اس طرح سے کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ کہا کہ ہر بالغ کے اوپر جمعے کا غسل جو ہے واجب ہے، تو اس سے بھی اس کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے کہ نہانا دھونا، صفائی ستھرائی، ایک تو ویسے عموماً ہی فرمایا نا کہ صفائی جو ہے نصف ایمان ہے، اور اللہ تعالیٰ صفائی ستھرائی رکھنے والے انسان کو، نظافت نزاکت والے انسان کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جمعے کے دن بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی باقاعدہ تاکید فرمائی، لیکن جب یہ کہا کہ یہ واجب ہے اس کا غسل، تو کچھ لوگ عراق سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، تو آ کر پوچھا ان سے کہ عبداللہ بن عباس، اللہ کے رسول نے ایسے فرمایا تھا، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ اس وقت لوگوں کی مسجدیں جو تھیں نا چھوٹی ہوا کرتی تھیں اور اونی لباس پہنتے تھے، ٹھیک ہے، عرب کے اندر اونی لباس پہنتے تھے، تو ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے جب آئے تو مسجد کے اندر ہجوم لگا ہوا تھا اور پسینے کی وجہ سے اسمیل تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ پھر انہوں نے ان سے یہ استدلال کیا کہ اب چونکہ مسجدیں بھی کھلی ہو چکی ہیں اور ہمیں وہ مشقت بھی نہیں ہے جو ہم اس دور میں کیا کرتے تھے، اور اونی لباس کا بھی استعمال اب تقریباً کافی حد تک نہیں ہے، اور چونکہ اب ماحول تبدیل ہو چکا ہے، تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کے بعد جو ہے اس میں رخصت بھی ہے، کوئی حرج نہیں۔ تو یہ جمعے کے دن کی تیاری کرنا، اور ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ مشہور ہے جب حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما، اللہ کے رسول خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو وہ ایسے چلتے ہوئے آئے، تو سرخ جبوں کے اندر وہ جبوں کے ساتھ اٹک کرنا، کبھی ادھر گرتے کبھی اس طرح سے، تو وہ دیکھیں کہ میچنگ دونوں نے جبے پہنے ہوئے، حضرت حسن اور حضرت حسین آپ کے نواسوں نے، ٹھیک ہے۔ تو ان سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ جمعہ کے دن بچوں کو بھی باقاعدہ یعنی کہ تیار کروایا جاتا، ان کو نہلایا جاتا، جمعے کے لیے مسجد کی طرف بھیجا جاتا۔ تو ان سب چیزوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں بھی جمعے کی باقاعدہ تیاری کرنی چاہیے ذمہ داری کے ساتھ۔ اچھا، خواتین کے لیے کیا حکم ہے؟ یہ تو ہو گیا کہ مرد ہزار کے بعد جماعت نماز ادائیگی کرنی ہے، اسپیشلی ہم خواتین کے حوالے سے بھی بات کریں تو خواتین کے لیے کیا حکم ہے؟ خواتین کے لیے حکم ہے کہ وہ بھی جمعے کی نماز پڑھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا تمنعوا اماء اللہ من مساجدها، کہ تم اللہ کی بندیوں کو مسجدوں سے منع نہ کرو، اللہ کی بندیوں کو مسجدوں سے منع نہ کرو، مطلب کہ اگر وہ مسجد میں جانا چاہتی ہے فرض نماز کے لیے تو کافی حد تک بہتر ہے کہ عورت اپنی نماز گھر میں، لیکن جمعہ کی ادائیگی، عیدین کی ادائیگی، یہ جو تین چیزیں ہیں، ایک جمعہ اور دو عیدین کی جو ادائیگی ہے، اس کے لیے خواتین کو بھی جماعت کے اندر شرکت کرنی چاہیے، اور وہ پھر ایک الگ ٹاپک ہے کہ کس کنڈیشن میں ان کو رخصت ہے، ایام مخصوصہ کے اندر جو ہے ان کو رخصت ہے وہ نہیں جا سکتی، لیکن
جماعت کے ساتھ جمعہ خواتین کو ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر خواتین مسجد نبوی کے اندر ہی تھوڑا سا فاصلہ چھوڑ کے پیچھے خواتین جماعت کے ساتھ نماز ادا کیا کرتی تھی۔ تو آج ہمارے معاشرے میں ایک وہ اب عجیب سا امیج بن گیا کہ عورتوں کو عموماً مسجد کے اندر نہیں جانے دیا جاتا۔ ان کو پتہ نہیں کیسا یہ نظریہ کہاں سے آیا ہے، ہمیں تو نہیں اس کا علم ہے، لیکن اگر وہ تعلیمات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، جو سنت طریقہ ہے، اس کو اگر ہم دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید اور بڑی تلقین کی ہے کہ خواتین کو ضرور مسجد کے اندر لے کر آؤ۔ اور عیدین کی ادائیگی کے لیے تو اللہ کے رسول نے یہاں تک فرمایا کہ اگرچہ وہ ایام مخصوصہ کے اندر بھی ہیں تو پھر بھی وہ عیدین کی جہاں پر مسلمانوں کا پنڈال ہے، جو اجتماع جہاں پہ عید کی نماز کی ادائیگی ہے، وہاں پر آئے، ایک سائیڈ پہ بیٹھ جائے، نماز ادا نہ کرے، اپنے رکن باقی ادا نہ کرے، ایک سائیڈ پہ بیٹھ جائے، وہاں پر بیٹھ کر مسلمانوں کی دعا میں شامل ہو۔ اگر اس حد تک اللہ کے رسول کہتے ہیں تو پھر خواتین کو بھی چاہیے کہ پوری کوشش کریں کہ وہ مسجد کی طرف جائیں۔ لیکن بہترین تو یہ ہے نا کہ گھر میں اگر آپ چار دیواری میں نماز ادا کر رہی ہیں تو اس کا دیکھیں، میں نے یہ بات پہلے آپ کو بتائی کہ چار دیواری میں افضل نماز عورت کی چار دیواری میں وہ گھر میں نماز ادا کرے، لیکن جہاں پر شریعت حکم دیتی ہے کہ یہ جماعت پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر جائیں تو وہاں پر جانا چاہیے۔ صحیح۔ ویلکم بیک ناظرین۔ اچھا، جس طرح ہم جمعے کے دن جو ہے یہ تو اس کے دن کے حوالے سے برکات ہیں کہ نماز کس طرح ادا کرنی ہے، کس طرح تیاری کرنی ہے، ساتھ ساتھ صدقہ خیرات کی بھی تلقین کی گئی ہے، اس حوالے سے بھی بتائیے گا کتنا کہا گیا ہے جمعے کے دن کے حوالے سے؟ صدقہ خیرات تو انسان کو ہمیشہ ہی کرتے رہنا چاہیے جتنا بھی ممکن ہو، ٹھیک ہے۔ تو جمعے کے دن بھی کچھ خاص احکامات ہیں کہ جمعے کے دن جو ہے صدقہ کا اہتمام کیا جائے۔ تو صدقہ جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو اس کا اجر یقیناً سب کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قرآن میں مثال بیان کی گئی نا کہ ایک سٹا ہو، اس میں 7 بالیاں ہوں، پھر ہر بالی میں 100 دانہ ہو، تو وہ اس کو ملٹیپلائی کرے تو 700 یعنی کہ بنتا ہے، یعنی کہ 1 روپیہ اگر ہم اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے ہیں تو 700 گنا تک۔ اور پھر آگے جب یہ آیت کریمہ کے آگے میں فرمایا کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے اگر کسی کے لیے تو 700 گنا سے بھی زیادہ بڑھا دے، مطلب 800 تک یا 1000 تک، جتنی اللہ کی شان ہے، مطلب اپنی شان سے اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بھی زیادہ بڑھا کر اجر دے سکتے ہیں۔ تو صدقہ خیرات زیادہ سے زیادہ جو ہے جمعہ کے دن بھی کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور عموماً دنوں میں بھی صدقہ خیرات جو ہے یہ انسان کو اپنا معمول ہی بنانا چاہیے کہ صدقہ جو ہے وہ کرتا رہے۔ اچھا، جو لوگ جمعے کے دن جو ہے وہ باجماعت نماز ادا نہیں کرتے، کچھ لوگ گھروں میں ہی نماز ادا کر لیتے ہیں، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ ظاہر سے نماز تو ادا کر رہے ہیں لیکن باجماعت نماز جو ہے وہ ادا نہیں کر پاتے یا کسی مجبوری کے تحت جو ہے وہ نہیں مسجد جا پاتے۔ دیکھیں، مجبوری اگر تو کوئی اس طرح کی ہے کہ جس میں شریعت اجازت دیتی ہے، شریعت اس کو مجبوری کنسیڈر کرتی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر تو وہ گھر میں پڑھ سکتے ہیں۔ ادروائز گھر میں ایک مرد جو صحیح صحت مند ہے، جو چل پھر سکتا ہے، اس کی نماز کسی صورت بھی گھر میں شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی۔ آپ یہ دیکھیں کہ نابینا صحابی رسول تھے تو وہ اللہ کے رسول کے پاس آئے تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے رخصت دیں، میں گھر کے اندر نماز پڑھ لوں۔ نابینا ہونا آپ دیکھیں کہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ کیا آپ اذان سنتے ہو؟ تو صحابی رسول کہنے لگے کہ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اذان کی آواز جو ہے سنتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا پھر اس کا جواب دو اور مسجد میں آ کر نماز ادا کیا کرو۔ پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول لیس علی قائد یقودنی، میرے لیے تو کوئی مجھے لے کے جانے والا نہیں ہے، مطلب کوئی میرا ہاتھ پکڑ کے مسجد تک لے جائے، میرے لیے کوئی ایسا اہتمام نہیں ہے۔ فرمایا نہیں، اذان سنتے ہو اس کا جواب دو، مسجد کے اندر آ کر نماز ادا کرو۔ پھر ایک انہوں نے عذر بیان کیا کہ اللہ کے رسول جو راستہ ہے، راستے میں موذی جانور بھی ہیں، راستے میں موذی جانور بھی ہیں، مجھے کوئی جانور ڈس لے، ٹھیک ہے، تو اللہ کے رسول نے پھر بھی ان کو گھر کے اندر نماز ادا کرنے کی رخصت نہیں دی، فرمایا کہ مسجد کے اندر آ کر نماز ادا کرو۔ پھر کہتے ہیں کہ انہوں نے گھر سے مسجد تک ایک رسی باندھی تو اس کو پکڑ کر جاتے تھے، نماز ادا کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ کس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ گھر کے اندر نماز پڑھ لے ایک مرد جو ہے، جمعے کی نماز گھر کے اندر کیسے پڑھ سکتا ہے؟ نہیں ممکن۔ فرض ہے تو مسجد کے اندر ہی جا کر جماعت کے ساتھ ادا کرے گا۔
اچھا پھر ظاہر سی بات ہے کیونکہ جمعے کے دن کے حوالے سے تو ہمیں بہت زیادہ تلقین کی جاتی ہے نا کہ جمعے کے دن آپ لازمی مسجدوں میں بھی آئیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ تلقین بھی کریں، دوسروں کو بھی آپ لے کر آئیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نماز کے حوالے سے میں بتاؤں گی، کیا صرف نماز جو ہے وہ فرائض ہی پڑھ لینا کافی ہوتا ہے؟ فرائض دیکھیں، فرض کا ہم سے سوال ہونا ہے اور جواب دے ہم فرض کیے ہیں. اب فرض کے ساتھ ہم نوافل جتنے ہم ایڈ کر لیں گے وہ ہمارے لیے بہتر ہے، کیونکہ قیامت کے دن نا اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ جس بندے کی نیکیاں کچھ کم ہوں گی نا تو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ انظروا هل لعبد من تطوع، کیا دیکھو کہ میرے بندے کے کچھ نوافل ہیں، مطلب فرائض کے علاوہ بھی اس نے کوئی عبادت کی ہو کسی بھی صورت میں ہو، اشراق پڑھے ہو، تہجد پڑھی ہو، کوئی اور نوافل پڑے ہوئے ہوں، دیکھو کیا میرے بندے کے وہ ہیں. تو فرشتے کہیں گے جل کے سولہ فرمایا جائے گا کہ اس کے نوافل کو فرائض میں ڈال کر فرائض کی کمی کو پورا کر دیا جائے. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ فرائض کے ساتھ ساتھ جو ہے نوافل کا اہتمام بھی کرنا چاہیے. اور جیسے کہ ہم تو گناہ گار لوگ ہیں تو ظاہری بات ہے فرائض میں کہیں نہ کہیں کمی تو آ ہی جاتی ہوگی. اتنے ہم تو نہیں ہیں نا کہ ہمارے فرائض ہم کہیں جی نہیں، ہم نے جو پڑھ لی ہیں فرض وہ ہماری مکمل ہے. فرض کہیں نہ کہیں کوتاہی رہ جاتی ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ آپ کو نوافل کا ہونا جو ہے وہ. بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے ساتھ رہے اور جمعے کے فضائل کے حوالے سے آپ نے بات کی، اور اس کے ساتھ ہی آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ نے جو ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے سنی اور یقیناً ہمارے ویورز نے بھی سنی ہوگی. تو اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کا شو یہیں پہ ختم ہوا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو صبح آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. ہماری طرف سے